अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 11 का आगाज होता है आयत नंबर 190 से। अ, जी। और अल्लाह ताला इस आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ताला ही के लिए है। जो कुछ भी है इसमें, अल्लाह ताला ने पिछले आयत में भी यही फरमाया, अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है, सारों की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश में वख्तिलाफिल लैली वन नहारी, और दिन और रात के आने जाने में, इन सब चीज़ों में इंसान के लिए निशानी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक रात मेरी बारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, मेरे साथ सोए तो मुझसे फरमाने लगे, आयशा, मैं अपने रब की कुछ इबादत करना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं आपका कुर्ब चाहती हूँ, और ये भी मेरी चाहत है कि आप अल्लाह ताला की इबादत करें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और एक मश्क में से पानी लेकर हल्का सा वजू किया और नमाज के लिए खड़े हुए। फिर जो रोना शुरू किया तो इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। फिर सजदे में गए और इस कदर रोए कि जमीन तर हो गई। फिर करवट के बल लेट गए और रोते ही रहे, यहाँ तक कि सईदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर नमाज के लिए बुलाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू रवां देखकर दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के सच्चे रसूल, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, मैं क्यों ना रोऊं? मुझ पर आज रात ये आयत उतरी है, इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। अफसोस है उस शख्स पर जो इसे पढ़े और इसमें गौर व फिक्र ना करे, कि जो कुछ भी है, गौर व फिक्र करना, इसके अंदर निशानियां, इस कुरान के अंदर निशानियां सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हैं जो इस पर गौर व फिक्र करता है। आप सबको लगता होगा कि हम क्या हर वक्त बस यही करते हैं, वो करें, ये करें, वो करें, आज ये भी सिखा लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। कभी ये नहीं सोचा कि हम उन लोगों में शामिल हो गए कि जो कुरान की आयतों में, अल्लाह ताला के कलाम में गौर व फिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं तो हम भी इस दुनिया में भटक रहे थे, हम भी इस दुनिया की रंगीनियों में छाए हुए थे, हम भी इस दुनिया की रंगीनियों में मगन थे। ये रास्ता भी तो मेरे रब ने ही पलटाया, ये मौका भी तो मेरे रब ने दिया, ये आसानियां भी तो मेरे रब ने दी। फिर अल्लाह ताला फिर मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। वो लोग जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे भी अल्लाह ताला को याद करते हैं, और आसमानों और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं, और कहते हैं, ए हमारे रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। वो क्या कहते हैं, हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया, आप पाक हैं, सुब्हानका, पाक है तू, फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए भी पहले अल्लाह ताला की पाकी को बयान किया गया, उसकी तारीफ को बयान किया गया। और उन जो लोग अल्लाह ताला से हर वक्त डरते रहते हैं, वो अल्लाह ताला से हर वक्त अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते रहते हैं। इंसान जब उठते बैठते और लेटे हुए हर हाल में अल्लाह ताला को याद करता है, उसकी याद से कभी गाफिल नहीं होता, और इस कायनात पर गौर फिक्र करता है, तो इस यकीन तक पहुंच जाता है कि उसका कोई खालिक है जो कुदरत रखने वाला है। हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में तहज्जुद के लिए खड़े होते तो दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता नूरु समावाति वल अर्दी वमन फीहिन्ना लकल हम्द। काफी बड़ी सी एक दुआ है, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6317। 6317 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तहज्जुद के वक्त पढ़ा करते थे। ए अल्लाह,
تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے۔ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے۔ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو حق ہے، تیرا حق، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہیں اور محمد رسول اللہ حق ہیں۔ اے اللہ، تیرے سپرد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کیا۔ بس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما، وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو کھل کر کی ہیں۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، صرف تو ہی معبود اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا انت او لا الہ غیرک۔ پھر سے ریپیٹ کروں گی، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6317 ہے۔ مجھے یاد کروائیے گا، انشاءاللہ میں گروپ میں آپ لوگوں کو یہ دعا شیئر کر دوں گی۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کی حکمتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں تو نے دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ اے ہماری رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو واقعی رسوا، تو نے اس کو واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وما للظالمین من انصار۔ ظالموں کا کون مددگار ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محشر کی رسوائی کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش اور راحت میں تھا، اسے دوزخ کی آگ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، یہ بتا تو نے کبھی اچھا دور بھی دیکھا ہے؟ تجھ پر کبھی عیش اور آرام کا زمانہ آیا ہے؟ وہ جواب دے گا، آقا، تیری ذات کی قسم، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ایک ایسا جنتی لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال اور مصیبت زدہ تھا۔ جب اس پر جنت کی نعمتوں کا رنگ چڑھ جائے گا تو اس سے کہا جائے گا، اے فرزند آدم، کیا تو نے کبھی افلاس اور تنگی کا دور دیکھا ہے؟ کیا تو نے کبھی مصیبت اور سختی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا، پروردگار تیری قسم، میں کبھی مصیبت اور تنگدستی میں گرفتار ہوا ہی نہیں، میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوا ہی نہیں۔ یہ رسوائی ہے ان کے لیے جو جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی قطعاً مددگار نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ براہ راست بغیر کسی ترجمان کے کلام کرے گا۔ پھر آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے اعمال کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے اعمال کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اپنے چہرے کو آگ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ضرور بچائے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم کو نہ دنیا میں رسوا کرے نہ آخرت میں رسوا کرے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان ظالموں میں شامل نہ کرے۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، پھر دعا کے کلمات آئے۔ اتنی بڑی بات، اتنا سخت، یہ چھوٹی سی آیت لگتی ہے نا، میں جب حفظ کرنے لگے تو یہ آیت سب سے آسان لگی ہوگی، چھوٹی سی آیت ہے، بس یاد کر لی۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، یعنی
اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اس میں مرادی سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ان کے لیے منادی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار پکار کر دین کی دعوت دی۔ پھر آگے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اور ہم نے ان کی پکار سنی تو پھر ہم ایمان لے آئے۔ ان آمنو کہ ایمان لے آؤ، بے ربکم اپنے رب کے لیے، فآمنا بس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بس ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہم سے دور کر دے ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں فوت کر کن کے ساتھ؟ جو نیکوکار لوگ ہوں۔ یعنی تمام دعائیں مکمل مانگ لی، اپنے گناہوں کی مغفرت بھی مانگ لی، اپنے ایمان کی شہادت بھی دے دی، اپنے گناہوں کی مغفرت بھی مانگ لی، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، کہ ہمارے نزدیک ہے ہماری برائیاں، ہم سے دور نہیں ہو رہی، ہم بھاگ نہیں پا رہے ان سے، خود کو چھٹکارا نہیں دلوا پا رہے، تو ان برائیوں کو ہم سے تو ہی دور کر دے۔ اے میرے رب تو ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کر۔ سبحان اللہ، کی موت کی بھی دعا، کیا کہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ فوت کر، کہ ہماری نزا کی سختیاں نہ ہوں ہم پر، آسانی سے روح جسم سے جدا ہو جائے، وہ جھگڑے میں نہ لگ جائے، جب نکلے تو تیری طرف راضی ہو کر نکلے، خالی ہاتھ نہ آئے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب جو وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہمیں وہ عطا فرما۔ اپنے رسولوں کی زبانی کیا وعدہ کیا؟ جنت کا وعدہ۔ اے اللہ تو وعدہ جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیا وہ تو ہمیں عطا فرما۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اے ہمارے رب تو ہمیں قیامت کے روز رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ کو اس کا وعدہ یاد دلا کر اللہ سے پھر مانگا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم کوشش کر رہے ہیں تیری طرف آ کے عمل کرنے، تیرے لیے اچھے عمل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، خود کو سدھارنے کی۔ ہم کمزور ہیں، ہم بے کس ہیں، ہم بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں، ہم خود کو عاجز محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم اسی لیے تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ تو ہی ہمیں اپنے وعدے کے مطابق عطا کر دے اور ہمیں قیامت کے روز رسوا نہ کرنا۔ ہم جانتے ہیں تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بات کا جواب دیا، فوراً ہی رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جن لوگوں نے یہ سوچ کر سمجھ کر اپنے دل سے جان کر یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، جواب دیا۔ جواب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ انی لا اضیع عمل عامل، کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، منکم من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مرتبے دے دیے اور عورتوں کو مرتبے نہیں دیے، اگر مرد کی مشقتیں کم ہیں یا عورت کی مشقتیں کم ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو عمل کا زیادہ اجر دے گا اور کسی کے عمل کا کم دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی کے بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سیدہ ام سلمہ نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت کی ہجرت کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نام نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض،
بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو، بعضکم من بعد، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ اب پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں، کن کے بارے میں؟ کہ ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے ہجرت کی، فالذین ہاجروا فالذین ہاجروا واخرجوا، اور تو جن لوگوں نے ہجرت کی، اس سے مراد مکہ سے مدینہ آنے والے مہاجر ہیں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ سیدنا خباب بن ارد کہتے ہیں کہ ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ ہم میں سے بعض تو اپنی محنت کا پھل کھائے بغیر دنیا سے چل بسے، یعنی کہ فتوحات ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ جنگوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ ان میں سے ایک مصعب بن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کو کفن پہنانے کے لیے ہمیں کوئی کپڑا نہ ملا سوائے ایک دھاری دار چادر کے۔ اس چادر سے جب ہم ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور جب اسے ان کے پاؤں پر ڈالتے تو ان کا سر کھلا رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے سر کو ڈھانپنے کا حکم دیا اور پاؤں پر خوشبودار گھاس ڈالنے کا حکم دیا، اور ہم میں سے بعض لوگوں کے پھل دنیا میں پک گئے اور وہ اسے کاٹنے لگے، یعنی کچھ لوگوں نے دنیا میں ہی اس کا اجر لے لیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اس میں ارشاد کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام ابھی مال غنیمت ان کو نہیں ملا تھا، ابھی وہ مفلسی کی حالت میں ہی تھے، تو وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، کیونکہ جنگ احد میں کافی سارے صحابہ کا شہید ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں جو تکلیف دیے گئے۔ سبیل سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ حق میں جو انسان کو جس کو تکلیف دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اجر و ثواب کا بندوبست کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا اور ستایا گیا ہوں، میری طرح نہ کسی کو ڈرایا گیا اور نہ ستایا گیا۔ مجھ پر مسلسل 30 دن ایسے بھی گزرے کہ اس عرصے میں میرے اور بلال کے لیے ایسی خوراک نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جو بلال نے اپنی بغل میں چھپا رکھی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی 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 تکلیفیں دیکھی۔ وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک جہاد کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتا ہے، اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ لا اکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تو یقیناً ضرور ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے۔ جنہوں نے کہا نا پیچھے دعا کی کہ ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیں، تو اس کے لیے انسان کو خود بھی کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ اب ان میں سے ہم کون سی کیٹیگری میں پورا آتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کر پاتے ہیں؟ کیا ہم ان کے معاملات کو برداشت کر پاتے ہیں؟ کیا ہم ان کے تلخ لہجے کو برداشت کر پاتے ہیں؟ کیا ہم کسی ایک بھی بات پر پورا اترتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کی ساری باتوں کا پھر جواب ایسے دیا کہ پھر ہم جب وہ یہ سارے ان میں سے کوئی ایک بھی معاملہ جس کے ساتھ ہوگا، لا اکفرن عنہم سیئاتہم، پھر ہم ان سے یقیناً ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے۔ ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، کیسے سمجھ لیتے ہیں ہم کہ ہمیں کوئی اتنے ہی آرام سے جنت مل جائے گی؟ اتنے آرام سے جنت تو نہیں ملتی، اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جنت میں، ثوابا من عند اللہ، اور سب سے بہترین ثواب میرے رب کے پاس ہی ہے۔ ہمارے ہر عمل کا ثواب میرے رب کے پاس ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو پھر سے ڈھارس دی جا رہی ہے کہ اے نبی، ان کافروں کا عیش و آرام، ان کی زندگی میں جو عیش و آرام ہے، یہ آپ کے دل کو دھوکے میں ہرگز نہ ڈالے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد،
اللہ تعالیٰ پھر مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں اسی بات کو، متاع قلیل، یہ تو بہت ہی قلیل سا فائدہ ہے۔ اس قلیل سے فائدے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم مأواہم جہنم، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، لیکن وہ لوگ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا جنت کا۔ جو ان ساری باتوں سے رک گئے، جن کے دل دنیا کی کاموں میں نہیں مگن رہے، جو ان ساری باتوں سے رک گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے وعدے کر دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر رب کائنات اس کے لیے کتنی ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں، نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے گمان اور خیال میں وہ آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو کہ سو کسی کو نہیں معلوم جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کا ان کے لیے جنت میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر چھپا کر رکھا ہے، کسی کی آنکھ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ سوچئے کہ وہ ایسا جو چھپ کر ہے، وہ بستی، وہ علاقہ کسی کی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم جب وہاں داخل ہوں گے تو ساری یہ تھکاوٹ دور کریں گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھی اور ان چیزوں پر بھی جو ان پر نازل کی گئی اور جو ان سے پہلے نازل کی گئی تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو سیدنا انس سے روایت ہے کہ جب شاہ حبشہ نجاشی کے انتقال کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ان پر نماز پڑھو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ایک عبد حبشی کی نماز پڑھیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان اہل کتاب کے حالات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان پر بھی جو ان سے پہلے نازل کی گئی تھی، یعنی پہلی الہامی کتابوں تورات اور انجیل کے ساتھ ساتھ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ خاشعین للہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں۔ خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے ہی پیسوں کے بس بیچ نہیں دیتے، صرف اپنے مفاد کی خاطر اپنے مسائل کو بدل بدل کر نہیں لے آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو صحیح طور پر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے جو ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی اجر و ثواب کا ذکر کر دیا۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں صبر کیا ان کے لیے تو اللہ نے اجر و ثواب کا تو وعدہ کر دیا، لیکن جن لوگوں نے، تمام اہل کتاب نے جو ایمان لے آئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم، انہی لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آخری آیت کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دین پر نہ صرف صبر کرنے بلکہ اس پر استقامت رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ خواہ تنگی میں ہو، چاہے فراخی میں ہو، خوشی میں ہو، رنج میں ہو، چاہے کسی بھی حال میں ہو، اسلام پر ڈٹے رہو، کسی حال میں بھی اسلام سے باہر نہیں نکلنا۔ وَصَابِرُوا، صبر کرو، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ صبر پر جمے رہو۔ وَرَابِطُوا، اور مورچوں میں ڈٹے رہو۔ قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راستوں میں مورچے پر ڈٹے رہنا، اس سے مراد جنگ کے میدان میں ہر وقت چوکنا رہنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا ہے۔ غزوہ احد میں بعض مسلمانوں نے اس مورچے کو چھوڑ دیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا تھا، متعین کیا تھا، تو اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر اسی بات پر زور دیا کہ مورچوں پر جمے رہو۔ جب بھی جنگ کے میدان میں جاؤ، وَصَابِرُوا، صبر کرو، وَرَابِطُوا، اور مورچوں میں ڈٹے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم اور دینار اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے گا کہ اگر اسے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائے اور اگر نہ دیا جائے تو وہ ناخوش ہو۔ ایسا شخص ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے، اور اگر اس کا کانٹا چبھ جائے تو کوئی نہ نکالے۔ خوشخبری ہو اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام ہر وقت اپنے ہاتھ میں لیے رہے، ہر وقت تیار رہے، اس کا سر غبار آلود ہو، اس کے دونوں پیر غبار آلود ہوں۔ اگر اس سے کہا جائے کہ پہرا دے تو وہ پہرا دے، اور اگر لشکر کے پیچھے حفاظت کے لیے مقرر ہو تو لشکر کے پیچھے کھڑا رہے حفاظت کے لیے، اور اگر وہ اجازت مانگے تو اسے اجازت نہ ملے، اگر وہ واپس جانے کی اجازت مانگے یا کہیں پہ بھی جانے کی اجازت مانگے تو واپس نہ اس کو اجازت نہ ملے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہر وقت جہاد کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھوں کو کبھی دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی، دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات کو کاٹا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کی ڈر اور خوف سے جن کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تقوی نصیب فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔